माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह है। मुस्बत सोच, बेहतरीन परवरिश इस्लामी तालीमात से मुमकिन है। मजहब से आगाही हमारी समाजी जिंदगी को बेहतर बनाती है। क्या स्कूल हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं? क्या इस्लामी तालीमात जदीद उलूम को सीखने का खूबसूरत इम्तिजाज है? मयारी दर्सगाह बच्चों के इस्लामी तशख़्ख़ुस को उजागर कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम अव्वलीन दरसगाह के साथ आपकी खिदमत में एजाज अहमद हाज़िर खिदमत है। बच्चे हमारा सरमाया, बच्चे हमारा असासा, बच्चे हमारा मुस्तक़बिल। कितनी मोहब्बत करते हैं हम अपने बच्चों से। इन फूल से बच्चों को तवज्जो चाहिए। अच्छा, हम इनसे रिजल्ट्स चाहते हैं, हम इन पर मेहनत करते हैं, हम अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं। हर वालिद की, हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी दुनिया का अजीम इंसान बन जाए। उसके लिए हम एफर्ट्स करते हैं, मुख्तलिफ तरह की कोशिशें करते हैं। अच्छा, हर कोशिश का अंदाज मुख्तलिफ है, लेकिन मकसद एक ही है। हर कोई अपने जरिए, अपनी इस्तात, अपनी तौफीक, अपने वसाइल, अपनी हैसियत, अपने स्टेटस के मुताबिक हर फर्द मेहनत करता है। रेडी वाले से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा आदमी बन जाए। वालिदैन अपने बच्चों को तामीर करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिशात मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन कदर मुश्तरक आपको नजर आएगी कि बड़ा आदमी बन जाए, प्रोमिनेंट हो जाए और ऐसा फर्द बन जाए मुआशरे में कि लोग उसे कंसीडर करें। या मेरे बच्चों को देखकर वालिदैन कहें कि काश हमारे बच्चे भी ऐसे हों। ये हमारी ख्वाहिशात। बच्चा फजाइल अखलाक का नमूना बनेगा, आला अखलाक की तस्वीर बनेगा और उसका बचपन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की तरह बनाने की कोशिश की जाएगी। ये फैसला किसने करना है? ये फैसला माँ ने करना है। और या उसको रज़ाइल अखलाक का नमूना बनाना है कि उसे कोई पूछ-गिछ ना हो, उसे कोई पुरसिश का खौफ ना हो और उसको कुछ अंदाजा ना हो कि मैं किस लिए दुनिया में आया हूं और किस लिए मैं यहां पर जिंदा हूं। ये डिसीजन बुनियादी तौर पर सबसे पहले माँ ने लेना है। इसलिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर तुम्हारी माओं की नाफरमानी हराम कर दी गई है। इसीलिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने पूछा कि मुझ पर सबसे पहला हक किसका है, तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। उसने कहा फिर? आपने फरमाया तुम्हारी वालिदा का। उसने कहा जी फिर? आपने फिर फरमाया तेरी वालिदा का तुझ पर सबसे ज्यादा हक है। और चौथी दफा रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे वालिद का तुम पर, तुम्हारी माँ के बाद तुम्हारे बाप का तुम पर सबसे ज्यादा हक है। ये माँ की इतनी अहमियत क्यों है? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला बचपन में फौत हो गई। एक दफा आप बैठे हुए हैं और दूर से एक खातून आ रही है। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग कर उसकी तरफ गए, उसकी गठड़ी पकड़ी है, अपनी चादर बिछाकर उन्हें बिठाया है, ताजीम की है, बात सुनते रहे, जाते हुए तहाइफ दिए। लोग मुताज्जिब हुए कि ये कौन थी? फरमाया कि ये हलीमा सादिया थी, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा। अगर यहाँ पर हकीकी वालिदा आमना तशरीफ लाती तो फिर अंदाज क्या होता? माँ के साथ ये मोहब्बत क्यों है? माँ की ये ताजीम क्यों है? नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा मशहूर आदमी है। उसने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अच्छी माँ, अव्वलीन दरसगाह बच्चे की, ये क्या कर सकती है? बच्चे की जिंदगी में क्या किरदार अदा कर सकती है? और ये जो पहला इदारा है, ये जो अव्वलीन दरसगाह है, इसने क्या किरदार अदा करना है अपने मुस्लिम बच्चे को मुस्लिम तशख़्ख़ुस देने के लिए? इस सिलसिले में भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कुरान और सुन्नत के हवाले से रहनुमाई दे सकें, अच्छे किरदार के हवाले से रहनुमाई दे सकें। और हज़रात गिरामी नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए आप यकीन जानिए, बोलने वाले की बात का यकीन कीजिए कि हम कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे आपके लिए सरमाया इफ्तिखार बन जाए, आपके बच्चे आपके लिए दुनिया और आखिरत का बेहतरीन असासा बन जाएं।
ہم دنیا میں نہ ہوں، ہمارے بچوں کی وجہ سے ہماری قبریں روشن ہوں، اس سے زیادہ بڑا کامیاب سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم اس کے جتنے ایپیسوڈ ہیں مختلف انداز سے اس قوم کے ایک نوجوان کی تعمیر صحیح معنوں میں کن خطوط پر ہونی چاہیے وہ آپ کے سامنے ان کو چیزوں کو ڈیفائن کریں گے۔ اور وہ جو کہا تھا اس نے کہ میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اس حوالے سے ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں۔ ناظرین، اس مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں نہایت توجہ اور دھیان کے ساتھ اور بڑے انہماک اور دلچسپی کے ساتھ آپ ان باتوں کو سن رہے ہیں، اور سنیں گے بھی کیوں نہیں، ہم ہمارے بچوں کی باتیں ہیں، ہمارے پیاروں کی باتیں ہیں اور ان کے اخلاق کو تعمیر کرنے کے حوالے سے کوشش اور کاوش ہے۔ اخلاق جیسے انسان کا ظاہر ہے ویسے ہی انسان کا ایک باطن بھی ہے۔ ہم ظاہر سے اچھے اپنے بچے کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا جو کسر ہے وہ نہیں اٹھا رکھتے، بہترین لباس، اس کی بہترین کٹنگ، اس کے شوز، اور پھر اس کو ذرا ناز و ادا بھی سکھلاتے کہ بیٹے ایسے چلنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بات کرنی ہے، یہ اس کا ظاہر ہم سنوارتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے کا ایک باطن بھی ہے اور اس باطن کو سنوارنے کے لیے بھی ہمیں کوشش اور کاوش کرنا ہے، اور وہ ہے اس کی آپ سمجھیے کہ مورل ویلیوز جو ہماری ہیں، جو اخلاقی اقدار ہیں، اور بچے کے اندر جو اس کردار کو ہم نے پیدا کرنا ہے جو اعلیٰ اخلاقی تصورات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، غلطی اور کوتاہی کسی بھی انسان سے کسی وقت ہو سکتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے اچھی باتیں بتانا یا سکھلانا چھوڑ دی جائیں۔ بلا سوچے سمجھے ہم سے جو سرزد ہوتا ہے اسے اخلاق کہتے ہیں۔ امام غزالی نے یہ کہا تھا، بلا سوچے سمجھے ہم سے جو سرزد ہوتا ہے، یعنی عادات، یعنی رویہ، یعنی بیہیویئر، یہ کیسا ہوگا، بچہ کس طرح کی بات پر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ کوئی اس کو گالی دیتا ہے تو ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں، ماں کیا سکھا رہی، تم اس کو، تمہارا منہ بند تھا تم بھی اس کو گالی دے دیتے نا، اس لیے کہ یہ ہمارا تشخص نہیں ہے۔ ہمارا تشخص کیا ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برائی کا جواب کیا برائی ہے، ہمیں تو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ بھائی اینٹ کا جواب اینٹ ہو سکتا ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے یہ اسلامی تشخص نہیں ہے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے بچے کے اندر، اور اچھی عادات، اچھا رویہ، اور یہ نہیں کہ جب اسے لوگ دیکھ رہے ہوں، یہ بھی ہم ایک غلط فہمی ہمارے اندر، ہم بچوں کو وہ کنوے کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، دیکھو مہمان آئے ہوئے ہیں اب کچھ نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ لوگ آئے ہیں تو بالکل ٹھیک رہنا ہے اور اس کے بعد جو مرضی کرو۔ ہم نے بچے کو دراصل یہ خود ہی سکھا دیا کہ جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جب تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، پھر تم جو چاہے سو کرو۔ نہیں، ہمیں بچے کو یہ بتانا ہے کہ تم کسی وقت بھی تنہا نہیں ہو۔ سورۃ الحدید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دیکھیے، جو بچہ بچپن سے ہی یہ سمجھے کہ میں ہر وقت اپنے مالک و خالق کی نگاہ میں ہوں، اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ جو بچپن سے یہ سمجھ لے وہ جرم کے قریب کیسے جائے گا، وہ گناہ کے قریب کیسے جائے گا۔ عادات، ہم ایک اور بہت بڑا ہمارے ہاں جو ہے وہ بلنڈر ہے، ہم کہتے ہیں بچوں کی شرارتوں، ایسی شرارتوں کو دیکھ کر جو نامناسب ہیں، جو غیر پسندیدہ ہیں، جو ناموزوں ہیں اور اسلامی تشخص کے بالکل خلاف ہیں، ہم ایسی عادات کو دیکھ کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کوئی نہیں بڑا ہوئے گا آپ پہ سمجھ جائے گا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، جو بچپن میں ٹھیک نہیں ہے وہ بڑا ہو کے کیسے ٹھیک ہوگا۔ بچپن میں اس کی تعبیر کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے اور اس کو اس نہج پر لے کر آنا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام مشکل ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، اس کے لیے توجہ دینا پڑے گی، اس کے لیے فوکس کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ بات بن سکے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں اور اچھے ریزلٹس لیتے ہیں، ان کو اچھا مسلمان بناتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان بہت اچھا انسان ہوتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھا مسلمان ہو اور اچھا انسان نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔
اور اس سے وہ خوشبو نہ آئے جو مشام جہاں کو معطر کرتی ہے، اس سے وہ روشنی نہ پھوٹے جو ظلمات اور تاریکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو بڑا عزت والا بنایا۔ سورہ 3 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے۔ ناظرین، یہ جو بچے ہمارے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھولتے ہیں، والدین کی خواہشات، امنگوں اور آرزوؤں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم اس لیے حاضر خدمت ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں۔ بچے نے بولنا ہے اور اس نے بولنا سیکھنا ہے، اور لفظ ہم بچے کے منہ میں دیتے ہیں، اسے پہلے کیا بولنا ہے؟ وہ کہنے والے نے کہا تھا نا کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ بچے نے سب سے پہلے بات کیا کرنی ہے اور اس نے بولنا کیا ہے، اس نے لکھنا کیا ہے۔ جب ہم بولنے اور لکھنے کی بات کرتے ہیں تو فوراً اسکول ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسکول کیسا ہو؟ ہم جاتے ہیں، بچوں کو اسکولز میں داخل کروا دیتے ہیں، اور عام طور پر اپنی رسائی کے حوالے سے ہم اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے قرب و جوار کا اسکول، گلی محلے کا اسکول، اگر وسائل لگتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو بڑے نام کا اسکول، بڑا اسکول، اس کے لیے ہماری خواہش ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ جہاں پر ذرا بچے جدید کلچر جانتے ہوں، جہاں پر انہیں دنیا کے بارے میں پتہ چلے، جہاں پر وہ جدید علوم کو سیکھ سکتے ہوں، اس طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ان والدین کی توجہ معذرت کے ساتھ جو والدین ذرا اس حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں، وگرنہ عام طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے مہنگا اسکول کون سا ہے، میں اپنے بچوں کو وہاں داخل کرواؤں جہاں سب سے زیادہ فیس ہو، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم اپنے بچے کی اتنی فیس دیتے ہیں جو آپ سال بھر میں نہیں دیتے، وہ ہم ایک مہینے میں دیتے ہیں۔ یہ ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، ہم انسان ہیں آخر، اور ہم کمزور ہیں۔ خلق الانسان ضعیفہ، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی خواہشات کے زیر اثر کسی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو آؤٹ پٹ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پر خطا کھا گئے۔ ناظرین، اسکول بچے کی زندگی بنانے یا بگاڑنے کے لیے، آپ کہیں گے کہ یہ جملہ کہاں سے آ گیا بگاڑنے کے لیے؟ ہاں، ہم نے دیکھا ہے اسکول بناتے بھی ہیں اور اسکول بگاڑتے بھی ہیں۔ ہم مسلم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ بات ذرا 3 حصوں میں اگر ہم تقسیم کر لیں تو زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گی۔ بچے کو کیا ہونا چاہیے در حقیقت، ہم کیا اسے بنانا چاہتے ہیں، دوسری بات، اور تیسری بات یہ کہ وہ کیا بن رہا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ یہ جو ہے کہ بچے کو کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے آئیڈیالوجی ہے۔ بینگ اے مسلم، ہمیں بنیادی طور پر یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا بچہ ایک اچھا مسلمان بن رہا ہے۔ اگر کوئی نان مسلم ہے تو وہ اپنے مذہب اور دین کے مطابق دیکھے گا، کیونکہ یہ وہ بیسک آئیڈیالوجی ہوتی ہے جسے ہم دین کہتے ہیں، جسے ہم مذہب کہتے ہیں۔ دین کہتے ہیں تو ہمارے تو ذہن میں اس کا ترجمہ لائف سٹائل آتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اس کے لیے کچھ سامی ادیان ہیں، کچھ غیر سامی ادیان ہیں، الہامی بھی ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور بدھ مت ہے، اور کنفیوشیزم ہے، اور زرتشت ہے، یہ غیر الہامی دین ہے۔ بہرحال ہر سوسائٹی اس بیسک آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد انفرادی طور پر والدین کی یہ خواہشات اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو یہ بنانا چاہتے ہیں، اور سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ بچہ کیا بن گیا ہے۔ کسی بھی قوم کو جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی مذہب، معاشرت، معیشت اور ثقافت کو دیکھتے ہیں، جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے نوجوان کیا بن رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ان پٹ اس کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم بے تحاشا وسائل خرچ کر رہے ہیں، ہم بہت سارا وقت دے رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ بہت کچھ جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کیا ہماری امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق ہمارے بچے علم حاصل کر رہے ہیں؟ ہم کنٹریبیوٹ کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے حوالے سے، اس لیے کہ بچے سانجھے ہوتے ہیں۔ جو آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اگر پوری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں
صحیح خطوط پر استوار ہو جائیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ ٹیلنٹڈ آلریڈی ٹیلنٹڈ جو قوم ہے یہ کہاں تک جا سکتی ہے۔ فارسی میں وہ جو اس نے کہا ترجمہ اور مفہوم پیش کرتا ہوں کہ اگر پہلی اینٹ غلط رکھے جائے تو سریا تا سریا آسمان کی عروج تک جو دیوار جائے گی وہ ٹیڑھی ہوگی۔ پہلی اینٹ سیدھی رکھنے کی ضرورت ہے، اور پہلی اینٹ سے مراد ہے ماں کی گود، اور اس کے بعد ابتدائی جو سکولنگ ہے بچے کی۔ دیکھیے گھر میں بھی سکولنگ ہوتی ہے۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یہ اینٹیں، دیواریں اور یہ جو بڑی بڑی عمارات ہیں یہ سکولز نہیں ہوتے ہیں، سکولز تو رویے ہوتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، یاد رکھنے کی بات ہے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو استاد کا کردار ہے بچے کی شخصیت کی تعمیر میں، ہم نے تو یوں سمجھا کہ مٹی ایک طرف پڑی ہوتی ہے، بچپن میں دیکھا، اور اس کو مٹی سے مختلف طرح کے اشکال کے برتن بنانے والا اس مٹی کو 100 رنگ دے رہا ہے، 100 روپ دے رہا ہے۔ عجیب بات ہے، ہنر مٹی میں ہے یا مہارت اس کی انگلیوں میں ہے؟ استاد کچھ اس طرح سے کرتا ہے، ایک بچے کو استاد لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو تعمیر کیا جاتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ زندگی میں دو ہی لوگ تو ایسے ہیں جو ہم سے حسد نہیں کرتے ہیں، ایک ہمارے اساتذہ اور دوسرے ہمارے والدین۔ تو استاد کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کی حیثیات مختلف ہیں، یہاں سے ہم جان سکتے ہیں۔ اور اللہ خود جو معلم کائنات ہے، چھوٹے بچے کو کون سکھا سکتا تھا کہ کس طرح سے پیا جائے گا؟ یہ اللہ ہے جو اسے سکھا کر بھیجتا ہے۔ وہی اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماؤں کے پیٹ میں ہماری صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ ماں کے حوالے سے دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہمیں دعا سکھلائے گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو ان دونوں پر یعنی ماں اور باپ پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں وہ میری ربوبیت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ جانتے ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ۔ ماں کا استعارہ یہاں پر لیا گیا ہے۔ ماں بچے سے محبت کرتی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ ماں ہی تو ہے جو اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے۔ لیکن ناظرین، جب تک محبت کا اظہار سلیقے سے نہیں ہوگا اس وقت تک ریزلٹس، نتائج بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ماں بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، اس نے اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے میں کیا عرض کروں کہ بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کر آپ گھر کے کام کاج بھی مصروف ہو کر یہ سمجھیں کہ وہ آپ کا تابعدار ہوگا اور وہ آپ کو فالو کرے گا، امپاسبل۔ میڈیا کے کردار سے انکار نہیں ہم کرتے ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ جب آپ بچے کو، اکبر نے تو اور بڑی بات کہی کہ بچے کو اگر آپ دودھ ڈبے کا پلاتے رہیں گے ساری عمر، ہم نے مغرب کی نقالی میں ماؤں نے فیڈ کروانا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مغرب نے ریسرچ کی تو اس نے پتہ کیا کہ سینے کے سرطان، کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم فیڈ نہیں کرواتے ہیں، دودھ نہیں پلاتے ہیں۔ جو نیچرل ان کے لیے غذا رکھی گئی ہے وہ راستہ بند کر دیا تو وہ فطرت نے سزا دی۔ اب ہم ان سے چونکہ پیچھے ہیں، ہمارے ہاں ڈبے کے دودھ کا رواج، اگر کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جب ماں اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے اس وقت جو اثرات اس بچے پر مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ماں نے بچے کی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا بڑے عمر کے سیانے بیانے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چلنے والے بچے کو جب وہ چلنا سیکھ جاتا ہے تو ماں اسے کہتی ہے کہ پاؤں اٹھا کر چلو، اور اس کے منہ میں لفظ ڈالتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو ایک مسلم فرد کو تیار کرتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل سے ڈیولپ ہونے والا، تعمیر پانے والا فرد ہے۔ جانوروں کے بچوں کو آپ نے دیکھا ادھر ہوئے ادھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو بچہ ہے انسان کا بچہ، آپ اسے دیکھیے کہ وہ کتنی مشکل وہ مراحل ہیں جن سے ماں گزرتی ہے، اور وہ کس طرح سے سردیوں کی راتوں میں اپنے بچوں کو نرم بچھونے پر ڈال کے اور گیلے بچھونے پر خود لیٹ کے اس کی تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ ماں اسے سب سے پہلے کیا سکھائے۔ ماں اسے سب سے پہلے یہ سکھائے کہ میں نے اپنے اس مسلم بچے کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت کے طور پر دیا ہے، اسے میں نے انہی خطوط پر لے کر چلنا ہے جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے۔
اب ہم نے دیکھا بچے جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ صاحب بن رہا ہے۔ نہیں، ہم نے تو دیکھا کہ ہمارے رسول، جو آپ کے میرے رسول ہیں، پوری کائنات کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی بیٹھ کے کھاؤ، پیو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اچھا، ہم نے دیکھا بڑی بڑی پارٹیز میں، پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ اچانک چند نوجوانوں کو، چند چھوٹے بچوں کو یکدم جوش آتا ہے اور وہ کولڈ ڈرنکس اٹھاتے ہیں، ان کو ہلاتے ہیں اور شوں شوں کر کے ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی پارٹی میں دیکھا تو ایک صاحب ساتھ بیٹھے، کہنے لگے کتنا بھلا منظر ہے۔ میں نے کہا ہاں، منظر آپ کو بھلا لگ رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں تعلیم کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ولا تسرفو، ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ تو یہ کس ضمن میں آتا ہے؟ تو پیسے کا زیادہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کسی بھی آدمی کو کروڑوں روپیہ دیجیے، دے کر کہیں اسے آگ لگا دو، آگ لگا دے گا۔ تو وہ لوگ وہ نوجوان بچے جو اوپر آگ لگا کے پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے والدین نے ان کو شروع میں یہ ٹریننگ دی تھی کہ بیٹے پیسہ امانت ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ سڑکوں پر ویلنگ کرنے والے بچے کون سے ہیں جن کے والدین نے ان کو فوکس نہیں کیا، توجہ نہیں دی ہے، اور جو باہر آ کر خرابیاں کرنے والے بچے ہیں، یہ کن کے بچے ہیں؟ اچھا معاف کیجئے گا، یہ سارے غرباء کے بچے نہیں ہیں۔ ایڈونچر کے لیے ہم نے دیکھا طبقہ عمرا سے بہت سارے بچے باہر آ کر ایڈونچر کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، محض وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں بچے کو یہ بتانا ہے، اور یہ سب سے پہلے اس کی ماں بتاتی ہے۔ دیکھیے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ کہیں گندگی کے پاس، کہیں کسی خراب چیز کے پاس ہوتا ہے، فوراً اس کی ماں اس کو روکتی ہے کہ نہ نہ نہ، چھی چھی چھی، برا برا، گندا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ تو جو بری چیزیں ہیں، جو مضر چیزیں ہیں، ان سے ماں کس طرح سے بچے کے اندر ایک نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اسی ماں نے اس بچے کو یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ بیٹے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، میسر ہونے کے باوجود کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا، اور کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے بیہیو نہیں کرنا ہے۔ باتیں کرنے میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا ہے یوں ہی سننے والوں کے لیے، اور یہ دل سے جو نکلتی ہے بات، یقین وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ محبت سے کی جانے والی باتیں ہیں اور آپ محبت سے سن رہے ہیں، یقیناً ان کے اثرات۔ آج کے پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بچے کو جس تعلیمی ادارے میں بھیجا جا رہا ہے وہ تعلیمی ادارہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ اس طرح کا تعلیمی ادارہ بنا کر کھڑا کر دیں، نہیں، آپ تعلیمی ادارے والوں کو جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں کی والدین کا استحقاق ہے کہ ان کا مستقبل وہاں پر پڑھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ جو لینگویج ہے، زبان ہے، لسان ہے، اس کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے، بچے کو کیا بولنا آنا چاہیے اور اس کو کس طرح سے ہمیں لے کر چلنا ہے۔ دیکھیے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ زبان ہماری ثقافت کی ترجمان ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی زبان ہی نہیں بولیں گے، ہم اپنی ثقافت کیسے سیکھ سکتے ہیں، ہم اپنا کلچر کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں گے کہ بچوں کی پرورش کے لیے ہمیں کن کن عناصر کو، کن کن لوازمات کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ محض نظریاتی گفتگویں نہیں کریں گے آپ سے انشاءاللہ، پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ، زندہ مثالوں کے ساتھ، مختلف بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے، مختلف والدین کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مختلف تعلیمی اداروں کا جو ان پٹ ہے اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور یہ وہ موضوع ہے جس پر ذرا بات کم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ذرا گہرائی میں اترنا پڑتا ہے۔ جتنی گہرائی میں جائیں آپ، اچھے سیپ اور خوبصورت موتی اور ہیرے جواہرات تبھی ملتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ ہمارے بچے بہترین طور پر تیار ہوں، اعلیٰ انسان بنے، بہترین مسلمان بنے، اور معاشرے کے کارآمد افراد بنے، اور ایسے روشن ستارے بنے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔